नाज़रीन, वो जंगें जिनके बारे में खतरात मौजूद हैं, उनमें मजीद ऐसी डेंजरस डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। मिसाल के तौर पे आज वेनेजुएला से सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। जो अमेरिकन इन्वेजन्स हैं, जैसे इराक पर हमला हुआ, अफगानिस्तान पर हमला हुआ, तो उनको भी बाकायदा एक नाम दिया जाता है, एक ऑपरेशन उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो आज वेनेजुएला के खिलाफ भी एक ऑपरेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि अब बाकायदा वो इसको बता रहे हैं कि ये 2-4 दिनों की स्ट्राइक्स नहीं है और एक्सपेंशन जो है वो अनाउंस की गई है। और इस वक्त हाईएस्ट फियर है कि वेनेजुएला के अंदर जो हमले हैं वो किसी भी वक्त लॉन्च किए जा सकते हैं। तो वहां पर अब तक की ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो एप्स्टीन का इशू है वो ट्रंप के लिए सबसे बड़ा एक पैनिक बना हुआ है। तो उस से तवज्जो हटाने के लिए भी ऐसा होता रहा है माजी में कि जब भी कोई अंदरूनी कोई ऐसी चीज अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के खिलाफ आती है तो फिर वो बहुत सारी जंगें छेड़ देते हैं। बिल क्लिंटन ने भी ऐसा किया, बाकियों ने भी ऐसा किया, ट्रंप भी ऐसा कर सकते हैं ताकि डिबेट जो है वो उससे डाइवर्ट जो है वो किया जाए। वहां यूक्रेन की जंग जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। अब आप देखिए अभी वहां पर क्या हुआ है कि यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन जो है वो रशिया के ऊपर फायर किए हैं, उनकी बंदरगाहों के ऊपर जाकर ये टकराए हैं और फिर जवाब में रशिया ने उससे भी डबल नंबर्स के अंदर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है उस पर दाग दिए, यानी सैकड़ों ड्रोन्स यूक्रेन के कैपिटल के ऊपर इस वक्त जब दाग दिए गए हैं। तो ये जंग यूरोपियन इकोनॉमी का भी भुरकस निकाल रही है और जाहिर है कि अगर यूरोपियन इकोनॉमी का भुरकस निकल रहा है तो इसके असरात बाकी दुनिया पर भी आ रहे हैं। तो ये एक लाहासिल जंग है जिसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जब हो चुकी है। अब देखें गजा में जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसके लिए $70 बिलियन चाहिए, उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो कौन देगा। सीरिया में जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसके लिए $210 बिलियन चाहिए, वो कौन देगा। फिर आप लीबिया में चले जाएं, जो सूडान में आप देखिए कितनी खौफनाक सूरत हाल है, इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है। सूडान के लोग एक दूसरे को, यानी सिविल वॉर है ना, तो ये उनके लिए और ज्यादा पेनफुल है कि उनके अपने ही लोग उनको जब वो बहुत बेदर्दी से वहां पर मार रहे हैं। तो डिस्ट्रक्शन जो है वो इस वक्त होती चली जा रही हैं। और सीरिया के हवाले से कुछ और भी आज एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि क्या ग्रेट गेम वहां पर जारी है। इजराइल और अमेरिका मिलकर वहां किस तरह से सीरिया को सबजुगेट करने की जब वो कोशिश कर रहे हैं और बशारुल असद को गिराने से जो खेल शुरू हुआ अब वो अल शरा को अपॉइंट करके किस तरह से पूरा करने की जब कोशिश की जा रही है। वो सीरिया जो एक वक्त में फलस्तीनी कॉज का सबसे बड़ा सपोर्टर था, आज उसी सीरिया को रिकंस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के नाम के ऊपर किस तरह से सबजुगेट किया जा रहा है, ये भी आपके सामने एक्सक्लूसिव डिटेल जब रखेंगे। यहां लेबनान के अंदर जो ग्रेट गेम जारी है उसमें सूरत हाल मजीद क्रिटिकल हुई है, जिसमें लेबनान को एक सेक्टेरियन वॉर की तरफ धकेला जा रहा है। अब आप देखिए नबी बैरी जो कि एक नेशनल फिगर की हैसियत रखते हैं लेबनान में, 90s से वो मौजूद हैं और लेबनान कितने बड़े क्राइसिस और जंगों से गुजरा है। इजराइल के साथ जंग हुई है तो बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से गुजरा है और नबी बैरी ने वो बड़े बड़े क्राइसिस संभाले हैं और वो एक ऐसे नेशनल फिगर के तौर पर हैं कि क्रिश्चियंस भी, बाकी रिलीजन के लोग भी, बाकी सेक्ट के लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और जब इनमें कोई तनाज़ा होता है तो वो उसको रिजॉल्व करते हैं। और मतलब 3 दहाइयों से वो वहां पर हैं, कितने बड़े बड़े क्राइसिस उन्होंने देखे हैं और उनको रिजॉल्व किया है। तो अब ये खबर सामने आ रही है कि नबी बैरी को ओवरथ्रो करने की कोशिश जब वो शुरू की जा चुकी है और वजह यह है कि नबी बैरी चुके रेजिस्टेंस की सपोर्ट अनाउंस कर रहे हैं, तो इसलिए अब उनको जब वो ओवरथ्रो किया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह की आज बड़ी सख्त वार्निंग आई है, तो एक सेक्टेरियन वायलेंस की तरफ लेबनान को धकेला जा रहा है, यानी उसके सामने एक जंग है, या इजराइल बरह रास्त हमला करेगा जो कि लो स्केल पर वो कर रहा है, रोजाना अटैक्स कर रहा है, और या फिर जब वो सिविल वॉर की तरफ उसको धकेला जाएगा। अमेरिका इस वक्त ऐसी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लेबनान के ऊपर लगा रहा है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है लेबनीज गवर्नमेंट को कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल स्केल लेवल के ऊपर जाए, जिसका नतीजा ये होगा कि एक सिविल वॉर छिड़ सकती है। ठीक है ना। तो यानी इस वक्त अमेरिका इस अंदाज से लेबनान को ट्रीट कर रहा है और ये मैसेज लेबनीज गवर्नमेंट को दे रहा है कि अगर उसने हिजबुल्लाह को डिसार्म ना किया तो फिर वो पूरे लेबनान को क्रश कर देंगे। तो उनके सामने ऑप्शन ये रखा जा रहा है कि या हिजबुल्लाह को डिसार्म करो या फिर पूरा लेबनान ही जाएगा। ये ऑप्शन उनके सामने, यानी इस नौयत की खतरनाक खौफनाक सूरत हाल
وہاں پر اس وقت پیدا ہو چکی ہے. تو اس سے اب کیسے لیبنان جو ہے نمٹے گا, اور ریجن اس میں کس حد تک انوالو ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ, یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہے. اگر ہم غزہ سے جو ہیڈ لائن سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو بڑی خبر یہ ہے, اور اسرائیل کو دھچکا یہ لگا ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکہ جو ملٹری ایڈ دیتا ہے اینولی وہ ختم کرنے جا رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ جو امریکہ کے اندر تحریک چل رہی ہے اور جو نئی ریالٹیز ہیں. دیکھیں وہ دنیا بھر سے کسی کو کہہ رہے ہیں اتنے پیسے دو, کسی کو کہہ رہے ہیں اتنے بلین ڈالرز دو, اور اسرائیل کو وہ پیسے دے رہے ہیں. تو امریکہ میں سوال ہے کہ جب آپ دنیا سے پیسے لے رہے ہیں اور ایون امریکہ کے اندر اتنے بڑی تعداد کے اندر ورکرز کو, امپلائز کو جب وہ نکالا جا رہا ہے, تو پھر یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز اسرائیل کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو یہ اس ریالٹی کا جب وہ اظہار ہے. تو آج اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ ہم الٹرنیٹو فائنڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنے پیسے ہمیں آتے تھے امریکہ سے اس کا کیا کرنا ہے. اسرائیل کنفرمز that it is studying alternative to US security aid. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آنے والے دنوں میں اور کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں, اور امریکہ کے لیے اس نوعیت کی سپورٹ جو اب سے پہلے تھی وہ آنے والے ٹائم میں کیری رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور نتنیاہو کی ذرا دیکھیے, کہتا ہے کہ جو امریکہ نے ہمیں ملٹری سپورٹ دی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جو امریکہ نے پیسہ خرچ کیا ہے افغانستان میں اور مڈل ایسٹ میں, یعنی وہاں پر انہوں نے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں, تو ہمیں اگر پیسے دے دیے تو کیا ہوا؟ تو مطلب اس کی لاجک آپ چیک کریں. حالانکہ وہ بھی مڈل ایسٹ کی جنگیں بھی تو نتنیاہو ہی نے کروائی ہیں, عراق کی اور سیریا کی اور یہ ساری. اور پھر کہتا ہے کہ ہم دوسروں کو نہیں کہتے کہ وہ ہماری جگہ پر آ کر لڑے, ہم خود اپنی جنگیں لڑیں گے, اور ہمیں امریکہ کے فوجیں نہیں چاہیے آن گراؤنڈ, ہم خود لڑیں گے. یعنی اب تک تو امریکنز ہی لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اب کہہ رہا ہے کہ امریکنز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور جیسے اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ پارٹنرشپ ود یو ایس مسٹ ناٹ انڈرمائن اسرائیلز انڈیپینڈنس. بتا رہے ہیں کہ بھائی جی ہم تو انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں, اور اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ امریکہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے. اچھا, کچھ لوگ اس ساری ایسی خبروں کو اس ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اسرائیل اور امریکہ میں کوئی بہت بڑا پھڈا پڑ گیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی بڑا پھڈا نہیں پڑا ہے, ٹھیک ہے. اور ہاں کل کو صورتحال وہاں جا سکتی ضرور ہے کہ جیسے آج دیکھیے ان کو ایڈ بند کرنا پڑ رہی ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ کوارڈینیشن میں ہے, ایران پر حملہ ہو, لیبنان میں ہو, شام میں ہو, غزہ میں جو انہوں نے کرنا ہے, ویسٹ بینک میں جو ہو رہا ہے, سب امریکہ کی کوارڈینیشن مدد سپورٹ کے ساتھ جب اس وقت کیا جا رہا ہے. مسلسل اسلحہ سپلائی آ رہی ہے, ڈپلومیٹک شیلڈ ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے. ایون امریکہ نے اسرائیل کے لیے ریسنٹلی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں. تو وہ بالکل کوارڈینیشن میں ہیں اور ایک پیج کے اوپر ہیں, اور مل کر گریٹ گیم جب وہ مڈل ایسٹ میں کھیل رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے اور آگے بڑھ رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں ریالٹیز اور مختلف ہوں گی. جیسے آج ایڈ تو بند کرنا پڑی ہے, کیوں بھائی, کیوں ایڈ بند کرنا پڑی ہے؟ تو انکنڈیشنل سپورٹ تو آئرن کلیڈ سپورٹ تو یہ نہیں تھی, پھر ایڈ کیوں بند کرنا پڑی ہے؟ تو وہ امریکہ فرسٹ پالیسی امپلیمنٹ کرنی پڑے گی, نہ صرف ٹرمپ کو بلکہ باقی حکمرانوں کو بھی. تو بہرحال یہ ایک بات ہے, لیکن کوئی بڑا پھڈا اس وقت نہیں ہے. تو کیونکہ کچھ لوگ ایسی خبروں کو اس ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب آپ دیکھیے کہ امریکن میڈیا لکھ رہا ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ 20 ایئر کا سیکیورٹی ایگریمنٹ سائن کرے. 20 ایئر, 2 دہائیاں. اچھا, سیکیورٹی کاؤنسل سے بھی کچھ ویری امپورٹنٹ خبر جو سامنے آئی ہے. اس سے پہلے امریکہ نے جو ایک ڈرافٹ دیا تھا غزہ کے حوالے سے, اس کو چائنا نے بھی ریجیکٹ کیا, اس کو رشیا نے بھی ریجیکٹ کیا, اس کو مڈل ایسٹ نے ریجیکٹ کیا, اور اس کو فرانس اور برطانیہ نے بھی ایگری نہیں کیا. تو امریکہ اتنا زیادہ آئسولیٹ ہوا کہ کوئی بھی ایگری نہیں کر رہا. تو آج اس نے ایک نیا ڈرافٹ جو ہے وہ تقسیم کیا ہے. چائنا, رشیا اور سارے سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں ان کو یہ ڈرافٹ دیا گیا. یہ پچھلے سے کافی بہتر ہے, اور اس میں ایک کمپریہنسو پلان شامل ہے فلسطینی ریاست کے حوالے سے. اس میں باقاعدہ وہ لفظ شامل کیا گیا ہے سیلف ڈیٹرمینیشن کا, جو پچھلے ڈرافٹ کے اندر نہیں تھا, وہ اس میں باقاعدہ شامل کیا گیا ہے. واشنگٹن ہیز ڈسٹریبیوٹیڈ اے موڈیفائڈ ڈرافٹ ریزولوشن, ایک نئی ریزولوشن جو ہے وہ دی گئی ہے فار دا سیکنڈ ٹائم. پچھلی سب نے ریجیکٹ کر دی, ٹو دا ممبرز آف دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. تو یہ جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے یہ سپورٹ کرتی ہے ایک کمپریہنسو پلان کو, جس کے اندر غزہ کا جو کانفلکٹ ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا, اینڈ ارج آل پارٹیز ٹو امپلیمنٹ اٹ امیڈیٹلی. اور اس
امینڈڈ ریزولوشن کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ جو پیس کاؤنسل ہوگی جو غزہ کو گورن کرے گی وہ ایک عارضی ہوگی. یہ کلیئرٹی کے ساتھ لکھا گیا ہے, یہ ٹرانزیشنل ہوگی اور یہ آگے جو ہے وہ جو گورننس ہے وہ آگے حوالے کرے گی, ٹرانسفر کرے گی. یہ امینڈڈ میں لکھا گیا ہے اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے, یہ بات شامل کی گئی ہے کہ ایک کمپریہنسو پلان ہوگا جس میں سیلف ڈٹرمینیشن شامل ہوگی, فلسطینی ریاست اس میں شامل ہے. یہ لکھا گیا آج اس میں. تو یہ کتنا امپلیمنٹ ہو پاتا نہیں ہو پاتا, لیکن پچھلے سے یہ اچھا ڈرافٹ ہے. اچھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکن میڈیا کے مطابق ٹرمپ جو ہے وہ ایم بی ایس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ نارملائزیشن کریں اسرائیل کے ساتھ. ٹرمپ ٹیلز ایم بی ایس ٹو ایڈوانس اسرائیل ٹائز ڈسپائٹ غزہ ٹروس بریچز. کوئی بات نہیں, اگر اسرائیل بمباری کر رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نارملائزیشن جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. ٹرمپ از ارجنگ ایم بی ایس ٹو موو فارورڈ نارملائزیشن ود اسرائیل ایون اگر غزہ میں سیز فائر کی وائلیشن جاری ہیں انڈر ریپیٹڈ اسرائیلی وائلیشنز. تو اصل میں یہ جو سارے ملک ہیں یہ امریکنز کو کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. درمیان میں اکتوبر 7 ہو گیا اور اس کے بعد بھی یہ سارے ممالک کا یہ کمٹمنٹ دیتے رہے بار بار امریکہ کو کہ ہم نارملائزیشن کے لیے تیار ہیں. اور اگر ابھی بھی آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیے تو اس میں ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ کنڈیشنل ہے, ٹھیک ہے نا, اس وقت ہم نہیں کریں گے. تو جیسے ان کی پہلے پالیسی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے, جیسے ایران کی پالیسی ہے کہ بھئی ہم تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں, نہ آج نہ کل نہ پرسوں. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں کنڈیشنل ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ بھی مناسب ہے کہ اگر وہ فلسطینی ریاست کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں اور یہ اس ریالٹی کا اظہار ہے کہ کوئی ملک اس وقت چاہ کر بھی نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ عوام کا دباؤ ہے, بس یہ ایک ہی وجہ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ سیریا جس کے اندر ایک فیک ریولوشن کریٹ کیا گیا, بڑا انقلاب آ گیا ہے, کسی نے کہا اسلامی انقلاب آ گیا ہے, تو یہ ہے اسلامی انقلاب جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تو ایک ہنستا بستا شام اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا, امریکہ اور اسرائیل نے کیا. اور آج وہی امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر خوشحالی لے کر آ رہے ہیں اور ظلم کا دور ختم ہوا. اور جب بشار الاسد کا فال ہوا تو نتنیاہو نے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نتنیاہو کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ یہ نتنیاہو ہی کی پالیسی تھی. یہ سیریا کا ایگزامپل بڑا امپورٹنٹ ہے ایران کو ریلیٹ کرنے کے لیے, کہ ایک نیشن جس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, جس کی ایک شناخت ہوتی ہے, جس کی ایک اپروچ ہوتی ہے ٹورڈ اسرائیل, وہ اس کی شناخت, اس کی اپروچ اس پوری نیشن کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ ایک نیا سیٹ اپ ایسا لے کر آتے ہیں جو بالکل ایک ڈفرینٹ کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی بشار الاسد کا سیریا اور الشرا کا سیریا, مطلب وہ اس نے تو ریڈ لائن کھینچی تھی کہ اسرائیل سے کوئی نارملائزیشن نہیں ہوگی, تو الشرا تو اس کو لایا اس لیے گیا ہے. تو ایران میں بھی وہ یہی چاہتے ہیں. بھئی آج کا ایک ایران ہے نا, اس کی ایک پالیسی ہے, اس کی ایک آئیڈینٹی ہے, اس کے ایک اپروچ ہے کہ ہم اسرائیل کو اس نظر سے دیکھتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ہماری بنیادی جنگ ہے. تو کل کو اگر وہی حجر و شام والا کریں تو کل کو ویسے ہی ایران جو ہے اس میں ایسا ہی کوئی حکمران جو لے آئیں گے اور کہیں گے ظلم کے دور کا خاتمہ ہوا. تو اب ذرا یہ دیکھیے, پوسٹ اسد سیریا ری بلٹ فار یو ایس پاور ناٹ اٹس پیپل. یہ جو موجودہ سیریا ہے الشرا کا, جس میں امریکہ باقی کہہ رہے ہیں ریکنسٹرکشن فلانا فلانا, یہ سیریا کے لوگوں کے لیے نہیں کیا جا رہا, یہ امریکن اور اسرائیلی انٹرسٹ کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ ایک نیو فارم آف سبجوگیشن ہے. اب ذرا یہ سنتے جائیے. سیریا میں جو پوسٹ اسد ٹرانزیشن ہے یہ ترتیب دی جا رہی ہے ناٹ بائی جینوئن نیشنل سوورینٹی. کوئی سیریا کے لوگوں کے انٹرسٹ, ان کے مفادات, ان کی خوشحالی, ان کی ترقی, ان کی سوورینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں, بٹ ایک یو ایس اور اسرائیلی الائنڈ پولیٹیکل اور اکنامک آرڈر وہاں پر تسلط کیا جا رہا ہے. یو ایس اور اسرائیلی الائنڈ اکنامک اور پولیٹیکل اور ملٹری آرڈر وہاں پر لگایا جا رہا ہے. رسک ٹرننگ ریکنسٹرکشن انٹو another فارم آف ایکسٹرنل کنٹرول. تو آن دا نیم آف ریکنسٹرکشن اصل میں وہ ایک اور شکل ہے ایکسٹرنل کنٹرول کی, امریکن کنٹرول کی ایک اور شکل ہے
تھرو ریکنسٹرکشن، اور یہی کچھ وہ غزہ میں اپلائی کر رہے ہیں۔ تو سیریا جو ہے اس کو ری آرگنائز کیا جا رہا ہے جیسی امریکن ڈیمانڈز ہیں، گلف کی ڈیمانڈز ہیں، اور ویسٹرنر یعنی یورپینز کی جو ڈیمانڈ ہے، اور جو ریجنل آرکیٹیکچر ہے یعنی ریجن کو اوورآل کیسے تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں سیریا کی تشکیل ہو رہی ہے، ڈیفائنڈ بائی دا نارملائزیشن ود اسرائیل۔ اس کا فریم ورک اور آرکیٹیکچر ایک ہی ہے کہ سب کوئی نارملائزیشن کروانی ہے اسرائیل سے، اور نارملائزیشن کا مطلب برابری کے تعلقات نہیں ہے، نارملائزیشن کا مطلب اسرائیلی انٹرسٹ کے لیے کام کرنا، اسرائیل کے قدموں میں بیٹھنا، اسرائیل کے سامنے سر جھکانا، یہ ہے نارملائزیشن، یہ کوئی برابری کے تعلقات نہیں ہے۔ تو نارملائزیشن کا بنیادی تو اوورآل ریجنل جو آرکیٹیکچر ہے وہ نارملائزیشن کروانی ہے سب کی، جس میں سیریا کو بھی اسی طرح سے شیپ کیا جا رہا ہے۔ تو الشرا کو جو لایا گیا ہے اور ری برانڈڈ کر کے لایا گیا، وہ شخص جو وار کرمنل ہے، اور خود امریکہ کا اس کے اوپر انعام تھا، اور یہ داعش میں رہا ہے، یہ نصرہ فرنٹ میں رہا ہے، اور بہت سارے سیویلینز کو مارنے میں یہ شامل رہا ہے۔ تو اس کو ری برانڈ کر کے جب وہ لانچ کیا گیا ہے، اور اس لیے نہیں کہ اس نے سیریا کو کسی اتھارٹیرینزم سے آزادی دلوائی ہے، یہ غیر ملکی تسلط سے آزادی دلوائی ہے، نہیں، اٹ ہیز سمپلی ریپلیسڈ ون فارم آف ڈیپینڈنسی ود another، نہیں، اس نے ڈیپینڈنسی کو ایک اور شکل کے اندر بس تبدیل کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ واشنگٹن کی جو پریورٹیز ہیں وہ بالکل کلیئر ہو چکی ہیں، ایون جب بشار الاسد کا فال ہو رہا تھا، کولیپس ہو رہا تھا، تب بھی امریکہ کی جو پریورٹیز ہیں بالکل کلیئر سامنے آ گئی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ ہنستا بستا شام، اس کو تباہ کس نے کیا؟ سالوں سے سیریا کا آئل کون لوٹ رہا ہے، سیریا کے وسائل کون لوٹ رہا ہے، سیریا میں خانہ جنگی کے لیے ویپنز اور پیسہ کس نے دیا، ٹھیک ہے، اور سیریا کو سینکشنز لگا کے برباد کس نے کیا، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ سیریا میں ظلم کا دور ختم ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنا بندہ لے آئے ہیں، اور سیریا پر ان کا کنٹرول جب وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو امریکہ نے پارشلی سینکشنز کو سسپینڈ کیا، کہا کہ اور وعدہ کیا کہ ہم کوآپریشن کریں گے اور ریکنسٹرکشن کریں گے، انویسٹمنٹ آئے گی، اور ویسٹ اور گلف اور ملٹی نیشنل کیپٹل جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے، ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ لیکن اصل میں یہ سارا امریکن اور اسرائیلی مفادات کے مطابق ہو رہا ہے، جس میں اکنامک لبرلائزیشن ہے، سیکورٹی کوآرڈینیشن ہے، اور ایران سے ڈسٹنس کرنا ہے، اور کروشلی ایونچوئل نارملائزیشن ٹریک ود اسرائیل، اور الٹیمیٹلی سیریا کی نارملائزیشن اسرائیل سے کروانی ہے۔ اور وہ سیریا جس نے اپنی فورن پالیسی میں یہ بالکل واضح تھا کہ ہم اسرائیل سے کوئی نارملائزیشن نہیں کریں گے، اور اسرائیل کو گولان ہائٹ سے اور سیریا کی آکوپائڈ لینڈ سے وڈرا کرنا ہوگا، وہ ریڈ لائن بھی الشرا نے جب وہ ختم کر دی ہے۔ الشرا اس وقت اس کا موقف یہ ہے کہ ہم امیجیٹ نارملائزیشن نہیں کریں گے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نارملائزیشن نہیں کریں، امیجیٹ نہیں کریں گے۔ تو ایک ماحول جب بنایا جا رہا ہے، الٹیمیٹ اس کا مقصد نارملائزیشن کروانا ہے، اور نارملائزیشن کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کو خوشحالی، ترقی، اس کی پیکنگ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک سبجوگیشن ہے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے، جس میں یہ تمام ممالک جیسے جارڈن ہے وہ اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل روکتا ہے، لیکن اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ غزہ اور ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایون وہ یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں نہ اسرائیل کے حق میں، ہم بس سائڈ پہ ہیں، نہ ہم اسرائیل پر میزائل فائر کریں گے نہ اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے روکیں گے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا، نہیں، اس کو اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کرنا ہے، یہ ہے نارملائزیشن۔ تو یہ ہے وہ گریٹ گیم جو اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر کھیلی جا رہی ہے، جس میں ان کو صرف تکلیف ایران سے ہے، کیونکہ ایران ہی وہ ملک ہے جو ان کی ایسی کسی بھی ڈیمانڈ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی سب تو اپنا سر جو ہے وہ ادھر جھکا چکے ہیں۔ سو اس سارے فریم ورک میں بھی امن کہیں نہیں ہے۔ سبجوگیشن کے اندر کون سا امن ہوتا ہے؟ تو امریکہ کی بنیادی پالیسی اسرائیل کو ہیجمونک بنانے کی جاری ہے، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی، آپ دیکھیں گے، کیونکہ دوسری طرف کی طاقتیں بھی بھرپور انداز میں تیار ہیں۔ اب لیبنان کی گریٹ گیم دیکھیے، لیبنان میں بھی الٹیمیٹلی اس کو سبجوگیٹ کرنا ہے، اس کو نارملائزیشن اس کی کروانی ہے اسرائیل سے، اور اس وقت اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر اس نے حزب اللہ کو ڈسارم نہیں کیا تو پورے لیبنان کو کرش کر دیا جائے گا، پورے لیبنان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ کھلی دھمکیاں لیبنان کو اس وقت دی جا رہی ہیں، تو ان کے سامنے ایسا آپشن پیش کیا جا رہا ہے کہ یا اپنا ملک بچا لو یا حزب اللہ کو بچا لو، یعنی ان کو ایسے سچویشن میں ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیے نبی بیری کو اوور تھرو کرنے کی کوشش جب وہ کی جا رہی ہے، حزب اللہ بلاک ریجیکٹس الیکٹورل چینجز وارنز آف یوएस پریشر۔ اچھا، اب وہاں پر وہ ایک نیا قانون لے کر آئے ہیں، کچھ الیکٹورل چینجز ہم اس پہ نہیں جا رہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہے
کہ جیسے حزب اللہ نے آج کہا کہ کنٹری کا جو ایک بیلنس ہے سیکٹیرین، دیکھیں لیبنان میں سول وار ہو چکی ہے تو اس کے بعد ایک سسٹم بنایا گیا تھا کہ بھئی یہ کرسچن صدر ہوگا، سپیکر فلاں سیکٹ کا ہوگا، اور وزیر اعظم فلاں سے ہوگا، فلاں مذہب سے، فلاں سیکٹ سے ہوگا. تو یہ ایک بیلنس ہے جو وہاں پر جاری ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. تو وہ سیکٹیرین بیلنس کو شفٹ کرنے کی جب وہ کوشش کر رہے ہیں تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اینی اٹیمپٹ ٹو اوور تھرو نبی بیری، اور یہ نیشنل جو بیلنس ہے اس کو انڈرمائن کرے گا. اور ایک جو میجر سیکٹ ہے، یعنی یہ جو حزب اللہ ظاہر ہے کہ شیعہ کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، تو اور ویسے تو حزب اللہ ظاہر ہے کہ لیبنیز ہے نا، لیکن جب ہم سیکٹیرینز میں جاتے ہیں تو اس کی مزید ڈیٹیل کہ یعنی جو شیعہ کمیونٹی ہے، اور ویسے بھی اسرائیل یہ کہتا ہے نا کہ ہماری شیعہ سے جب جنگ جاری ہے تو ہم اس میں نہیں جا رہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری یہاں پر فرقہ وارانہ جنگیں کروانے کی کوشش کی ہیں 2 سال میں، لیکن یہ فیل ہوئے ہیں. اب یہ لیبنان میں کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یو ایس فائنینشیل پریشر ایکسٹینشن آف اسرائیلی وار، تو ابھی جو امریکن نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور ان کا جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بیروت میں آیا ہے، اور اس نے بہت ساری یعنی فائنینشیل دھمکیاں وغیرہ لگائی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، اور یعنی امپوزنگ فائنینشیل گارڈینشپ تاکہ ریکنسٹرکشن نہ ہو سکے. ریکنسٹرکشن نہیں ہوگی تو مزید کیوس پھیلے گا. تو حزب اللہ نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی وار کی ایکسٹینشن ہے جو امریکہ فائنینشیل ریسٹرکشنز امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ادھر جناب علی وینزویلا میں یہ ہو رہا ہے کہ یو ایس نے اناؤنس کر دیا ہے آپریشن سدرن سپیئر امیڈ پش فار وینزویلا انٹروینشن، پراپر آپریشن. اور عراق کو بھی ایک آپریشن کا نام دیا گیا تھا، افغانستان کو بھی. تو یہ پراپر انویژن کی طرف معاملہ جاتا ہوا لگ رہا ہے. سدرن سپیئر کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ ریویو کر رہا ہے کہ کون سے ملٹری آپشنز وینزویلا کے خلاف لیے جائیں جس میں براہ راست وینزویلا کی ٹیریٹری پر حملہ بھی شامل ہے. تو یہ کچھ دیر پہلے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے، اور بہت بڑا یہ سمجھ لیں کہ جنگ کی طرف قدم ہے. کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ 2-4 سٹرائکس کر رہے ہیں، اب باقاعدہ آپریشن لانچ ہو گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ انویژن کو بھی وہ ایک آپریشن ہی کہتے ہیں. تو یہ 2-4 سٹرائکس نہیں ہیں. تو یہ معاملہ اسی طرف جاتا ہوا لگ رہا ہے. وینزویلا نے یونائٹڈ نیشن کو خط لکھا ہے اور اس میں کہا کہ یو ایس تھریٹ ٹو دا نیشن اینڈ ریجن. وینزویلا نے ایکیوز کیا یونائٹڈ نیشن کو کہ وہ ایسکلیٹ کر رہا ہے ملٹری پریشر کو کیریبین میں، اور انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کو وینزویلا اور امریکہ کو ایک ایکول پارٹی کے طور پر کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ایسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ یونیلیٹرل ایکشن ہے جو امریکہ ہمارے خلاف کر رہا ہے. ادھر جناب علی جنگ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ 200 سے زیادہ ڈرونز یوکرین نے رشیا کے اوپر فائر کیے ہیں. 200 ڈرونز، ٹھیک ہے، اور پورٹس اور ملٹری فیسلٹیز وہاں پر وہ جا کر گرے ہیں. کافی زیادہ رشیا کا نقصان ہوا ہے. رشیا نے میزائل اور ڈرونز آگے سے یوکرین کے کیپٹل کے اوپر داغ دیے ہیں. یوکرینز کیپٹل کیو کمز انڈر ڈیڈلی رشین اٹیک. 430 ڈرونز اور 18 میزائل جو انہوں نے صرف کیپٹل کے اوپر داغے. 430 ڈرونز، آپ اندازہ کریں، مطلب ایسا لگ رہا ہے برسات ہو رہی ہے. تو 18 میزائل 430 ڈرون جب انہوں نے داغ دیے ہیں. یہ جنگ آج وہاں پر بہت زیادہ تیز ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.